तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मकानिन आख़र, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आख़िरता लहियल हयवान। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तगू के आगाज़ से क़ब्ल सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, मुहसिन इंसानियत, पैगम्बर आज़म, वो रसूल जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया तो हुस्न इअ्तिदाल बख्शा, अदब दिया तो सीरत का जमाल बख्शा, इल्म दिया तो आलिम माकाना व मा यकून बनाया। आलिम माकाना व मा यकून आप सुनते रहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इतना ज़्यादा इल्म अता फरमाया कि जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर के अब तक और अब से लेकर क़यामत तक इस पूरे अरसे में जो कुछ होने वाला था और अब से क़यामत तक जो कुछ होने वाला है, सब का इल्म अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने इल्म दिया तो आलिम माकाना व मा यकून बनाया, और इख्तियार दिया तो सारी कायनात का मालिक और मुख्तार बनाया। सारी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर हुकूमत अता फरमा दी। अल्लाहु अकबर, कैसा इख्तियार और कैसे मौजज़ात अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए थे। इख्तियार का आलम ये था, मैं आपको बताऊं कि आज अगर सामने कोई दरख्त लगा हुआ हो, पूरी साइंस और टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी और साइंस लग जाए कि उस दरख्त को बगैर हाथ लगाए और बगैर किसी आले और मशीन के इस्तेमाल किए अपने पास बुला ले, तो सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी। लेकिन वाह रे आमिना के लाल का इख्तियार, वाह रे अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का इख्तियार, वाह रे हसनैन करीमैन के नाना का इख्तियार। क्या आक़ा हदीस पाक का मफ़हूम है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को हुक्म दिया कि जाओ सामने वाले दरख्त से कह दो तुझे हुसैन के नाना ने बुलाया है। सुभान अल्लाह। दरख्त को ये खबर पहुंचनी थी, अल्लाहु अकबर, दाहिनी तरफ हिलता है, बाईं तरफ हिलता है, पीछे हिलता है, आगे हिलता है, और जमीन से उखड़ जाता है और चल करके आता है, नबी की बारगाह में हाजिर हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया तो सारी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर हुकूमत अता फरमा दी। वही महरम असरार खुदा, जीनत अर्श किब्रिया, महबत वही इलाही, मजहर ज़ात किब्रियाई, अंधी आँखों की जिया, बहरे कानों की जिला, बंद दिलों के रहनुमा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में मोहब्बत भरी बोलियों में दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुझसे पहले आपने नाते समात की, आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र नात के अंदाज में भी होता है
نثر کے انداز میں بھی ہوتا ہے، یعنی تقریروں کے انداز میں بھی علماء کرتے ہیں، نعتوں کے انداز میں بھی کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں دونوں کا حق ادا ہو جائے، تو 2-3 شعر تضمین کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں اور سبحان اللہ بھی کہتے رہیں تاکہ سننے کا ثواب بھی ملے اور اللہ تبارک و تعالی کے نام پاک کا ذکر کرنے کا ثواب بھی ملے۔ عظمت کسی نے مانگی، شہرا کسی نے مانگا۔ سبحان اللہ کہہ دو ذرا۔ سبحان اللہ۔ عظمت کسی نے مانگی، شہرا کسی نے مانگا، مشتاق دید ہو کر جلوہ کسی نے مانگا۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہا کہ دنیا میں کسی نے عظمتوں کو طلب کیا، کسی نے رفعتوں کو طلب کیا، کسی نے بلندیوں کو طلب کیا، کسی نے شہرتوں کو طلب کیا، کسی نے بڑی بڑی عمارتوں بلڈنگوں کو طلب کیا، کسی نے گاڑیوں کو طلب کیا، کسی نے دنیا کے عیش و آرام کو طلب کیا، لیکن دنیا میں ہر ایک انسان ایک سا نہیں آتا۔ اگر کوئی دنیا کی مال و دولت و عیش و عشرت کو طلب کرتا ہے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو عجیب و غریب اور حیرت انگیز اللہ کی نعمتوں کو طلب کرتا ہے۔ تو دنیا میں ہر طرح کے انسان آئے، لیکن ایک تھے حضرت موسیٰ جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے عظیم پیغمبر، جنہیں یہ شرف حاصل تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ان کی بات چیت ہوا کرتی تھی۔ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، شعر میں اس طرف اشارہ ہے، اس لیے مختصر بتا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے، اللہ کا کلام سنتے۔ ایک مرتبہ کوہ طور پہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا، مزہ آ گیا۔ بھلا اللہ کا کلام سنے انسان اور مزہ نہ آئے تو بات ہی کیا ہے؟ مزہ آ گیا، کیف آ گیا، سرور آ گیا۔ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے مالک و مولا تیرے کلام میں تو بڑا مزہ ہے، اے مالک و مولا تیرے کلام میں تو بڑی شیرینی ہے، اے مالک و مولا تیرے کلام میں تو بڑا سرور ہے، اے پروردگار عالم تیرے کلام میں تو بڑا کیف ہے، اے مالک و مولا جب تیرے کلام میں اتنا مزہ ہے تو تیرے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا۔ اے مالک و مولا میں نے تیرا کلام سن لیا ہے، تیرے کلام کے مزے کو حاصل کر لیا ہے، تیرے کلام کی شیرینی کو محسوس کر لیا ہے۔ اے مالک و مولا میری قسمت کا ستارہ اوج ثریا پہ پہنچ جائے اگر تو اپنا دیدار اور کرا دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بہت عظیم آرزو تھی اور تمنا تھی، لیکن دیدار تو دنیا میں صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا گیا تھا نا، دیدار تو نہیں ہوا۔ ہلکی سی تجلی ڈالی، وہ بھی حضرت موسیٰ برداشت نہ کر سکے۔ آخرکار واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، لیکن وہ جو حضرت موسیٰ نے اللہ کے پیغمبر نے دیدار کی خواہش کی تھی نا اللہ تعالیٰ سے، اسی دیدار کی خواہش کو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ دیدار کی خواہش کو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ اب سنو شعر، مزہ آئے گا۔ عظمت کسی نے مانگی، شہرا کسی نے مانگا، مشتاق دید ہو کر جلوہ کسی نے مانگا، اور اولاد فاطمہ کا صدقہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دلبے بہا دیے ہیں۔ اور آگے شاعر کہتا ہے، سارے جہاں میں جس کی پوری نہ ہو امیدیں، سارے جہاں میں جس کی پوری نہ ہو امیدیں، یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا کہ پوری دنیا میں انسان گھوم رہا ہے، آرزویں پوری نہیں ہو رہی، مقصد پورا نہیں ہو رہا، دل کو سکون کہیں نہیں مل رہا۔ دنیا کے ڈاکٹروں کی بارگاہوں میں گیا، نوابوں کی بارگاہوں میں گیا، بڑے بڑے سرداروں کے پاس گیا، لیکن کہیں سے دل کی تمنا پوری نہ ہوئی، کہیں سے دل کو سکون نہ ملا، کہیں سے مقدمہ حل نہیں ہوا۔ مایوس ہو کے گھر لوٹ رہا تھا کہ کسی عاشق رسول کی نظر پڑ گئی، کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کی نظر پڑ گئی۔ وہ شاعر بھی تھا، اس نے کہا، اے دنیا کی بارگاہوں سے مایوس ہو کر لوٹنے والے انسان، ابھی تو دنیا کے ڈاکٹروں کی بارگاہوں میں گیا تھا، ابھی تو دنیا کے سرداروں کے پاس گیا تھا، ابھی تو دنیا کے نوابوں کے پاس گیا تھا، خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ ارے سن، ابھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ابھی کائنات میں ایک ایسا مقام بنایا ہے، ایک ایسا در بنایا ہے، ایک ایسی بارگاہ بنائی ہے کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اگر روتا ہوا جاتا ہے تو مسکراتا ہوا
بے شک سبحان اللہ. تکلیفوں میں جاتا ہے تو ہنستا ہوا آتا ہے. جہاں سب کی جھولیاں بھری جاتی ہیں تو اس پریشان حال نے کہا تھا اے شاعر، اے عاشق رسول، ذرا جلدی سے بتا دے وہ مقام کون سا ہے، وہ در کون سا ہے، وہ دربار کون سا ہے. تو شاعر نے شاعری کے انداز میں پتہ بتایا تھا مدینے کا، اور کہا تھا سارے جہاں میں جس کی پوری نہ ہو امیدیں، وہ بارگاہ شاہ کونوں مقام پہنچے. کیسا ہی سخت غم ہو ہرگز نہ آس توڑے، ان کی عنایتوں کا یہ فیض عام دیکھے. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار ایسا تھا، اللہ اکبر، کہ انسان روتا ہوا جاتا تھا، تکلیفوں میں جاتا تھا، جب واپس آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں کبھی اسے کوئی پریشانی ہوئی نہیں ہے، کوئی تکلیف آئی نہیں کبھی اس کے اوپر. اس طریقے سے آقا کریم کی بارگاہ میں تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی تھی انسان کی. اور حضرات ایک شعر اور بس آخری. محشر میں جب کہ پہنچا اسیاں شیار بندہ. اسیاں شیار کہتے ہیں گناہگار کو. محشر میں جب کہ پہنچا اسیاں شیار بندہ، ہے مضطرب کہ دیکھوں انجام کیا ہو میرا. محشر کا میدان ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا فرسان حال نہیں ہوگا. وہاں ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا. دنیا میں جو دوست اپنے دوست کا کبھی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن وہاں وہ بھی اس سے بھاگتا نظر آئے گا. کسی کی پیشانی تک پسینہ، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ، کسی کے پیٹ تک پسینہ، کسی کی پیشانی تک پسینہ، کوئی پورا پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. ایسے عالم میں ایک اللہ کے رسول کا امتی ہوگا، ایک عاشق رسول ہوگا. اگرچہ دنیا میں اس سے گناہ بھی ہو گئے ہوں گے، لیکن توبہ کر لی ہوگی. محشر کے میدان میں سوچ رہا ہوگا اب نہ جانے جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا یا جہنم میں جانے کا. اللہ اکبر، یہ سوچ رہا ہے. تو وہی جو منظر ہے اسی کی منظر کشی شاعر نے کی ہے اور کہا ہے محشر میں جب کہ پہنچا اسیاں شیار بندہ، ہے مضطرب کہ دیکھوں انجام کیا ہو میرا. پریشان ہے کہ پتہ نہیں کیا انجام ہونے والا ہے. محشر میں جب کہ پہنچا اسیاں شیار بندہ، ہے مضطرب کہ دیکھوں انجام کیا ہو میرا. امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، بے ساختہ مچل کر آسی پکار اٹھا، اللہ کیا جہنم بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. حضرات تو آج موت کے تعلق سے پروگرام منایا جا رہا ہے، اور موت سب کو آنی ہے. موت کا کچھ نہیں پتا، کوئی ٹائم متعین نہیں ہے کس کی کب آ جائے. روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت ہر دن ہر شخص کے چہرے کو 3 مرتبہ دیکھتے ہیں. جس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے، اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر لیتے ہیں. اور یہ دنیا کیا ہے؟ آج موت سے ہم بہت حد تک غفلت میں جا چکے ہیں. یہ دنیا میرے بھائی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، ایک دن تو ختم ہونے والی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، دار آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے. میرے بھائی کتنے ناسمجھ ہیں ہم لوگ جو دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو کر، دنیا کے کھیل کود میں، دنیا کے عیش و مستیوں میں مشغول ہو کر اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں. میرے بھائی یہ دنیا کے قہقہے، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی رونقیں، یہ بزم ہستی کی رنگینیاں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہیں. ایک دن سب کچھ فنا ہو جانا ہے. دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے سب کو فنا ہو جانا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. زمین پر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو کچھ ہے
سب کو ختم ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف پروردگار عالم کی ذات گرامی ہے۔ میرے بھائی وہ دن قریب ہے جب نہ کوئی بلندی ہوگی، نہ کوئی پستی ہوگی، نہ صبح کا سویرا ہوگا، نہ رات کا اندھیرا ہوگا، نہ کلیوں کا تبسم ہوگا، نہ کہکشاں کا ترنم ہوگا، نہ صبح کا سویرا ہوگا، نہ چاند کی چاندنی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہوگی تو صرف پروردگار عالم کی بادشاہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار اپنے بندوں کو قرآن پاک میں جھجھوڑ کر ارشاد فرما رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ میرے بھائی آج انسان بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کر لیتا ہے، عیش و آرام کے مکانات بنا لیتا ہے، عیش و آرام کی زندگی گزرنے لگتی ہے، تو چونکہ عام طور پر انسان بڑی بڑی بلڈنگوں سے غفلت میں پڑ جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان بڑی بڑی بلڈنگوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے لوگو تم کہیں بھی رہو، موت تمہیں آ کر رہے گی، چاہے بڑے بڑے محلوں میں رہو، بڑے بڑے برجوں میں رہو، یہ موت کے چنگل سے تمہیں نہیں بچا سکتے۔ اس لیے میرے بھائی یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ جس طریقے سے ایک مسافر ہوتا ہے نا، کسی کا سفر 2 دن میں پورا ہو جاتا، کسی کا 3 دن میں پورا ہو جاتا، کسی کا 6 دن میں، اسی طرح سے انسان کو اللہ نے دنیا میں مسافر بنا کے بھیجا ہے۔ کوئی 1 سانس کے بعد ہی دنیا سے جا رہا ہے، کوئی 3 دن کے بعد جا رہا ہے، کسی کا 10 سال میں پورا ہو رہا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن یہ دنیا کا سفر ختم ہو جائے گا اور انسان کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو کر آخرت سے غافل ہو جانا یہ عقل مندوں کی نشانی نہیں ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اور دنیا میں انسان بے شمار گناہ کر رہا ہے۔ ایک انہی گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ آج میں والدین کے تعلق سے چند باتیں آپ سے ضروری کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس تعلق سے جو ہے بہت زیادہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ آج کی اولاد بہت زیادہ والدین کی نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرما دیا، حکم دے دیا اپنے بندوں کو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت صرف اللہ کی، سجدہ صرف اللہ کے لیے، پیشانی اگر کسی کے سامنے جھکے گی اور ٹکے گی تو صرف اللہ کے سامنے۔ باقی کائنات میں کسی کے سامنے بھی پیشانی کو جھکایا نہیں جا سکتا، کسی کے سامنے بھی پیشانی کو رکھا نہیں جا سکتا، سجدہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی عبادت صرف اللہ کی۔ مزاروں پر جانا جائز ہے، یہاں بھی تھوڑی سی غفلت ہوتی ہے، بات آ گئی تو بتا دوں، مزاروں پہ آپ لوگ جاتے ہیں، جائز ہے، بہتر ہے، لیکن مزار پہ جانے کے بعد پیشانی کو مزار پہ رکھ دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہے، کسی دوسرے کے سامنے نہیں۔ مزار پہ جاؤ، تھوڑی دور ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ادب کے ساتھ فاتحہ پڑھو اور واپس آ جاؤ۔ چومنے کی اگرچہ شرعی اعتبار سے اجازت تو ہے، یعنی کوئی اس میں ناجائز نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کو بھی منع کر دیا، اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگ مزار کو چومیں گے تو بے پڑھے لکھے لوگ سوچیں گے کہ دیکھو یہ بھی ماتھا ٹیک رہے ہیں، چلو میں بھی ماتھا ٹیک دیتا ہوں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے مزار کو چومنے سے بھی منع کر دیا، کچھ دور کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھی جائے۔ خیر میں بتا یہ رہا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد اگر کائنات میں کسی کا ذکر کیا ہے تو والدین کی فرما برداری کا ذکر کیا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے والدین کی اہمیت کا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں
تو ان سے اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کرو۔ اور جب ان کا بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرو، اے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں محبتوں کے ساتھ شفقتوں کے ساتھ پالا تھا۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ نے خاص کر کے بڑھاپے کا ذکر فرمایا آیت کریمہ میں کہ جب ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ بڑھاپے کا خاص طور سے ذکر کیوں فرمایا؟ کیا جوانی میں والدین کی فرمانبرداری ضروری نہیں ہے؟ جوانی میں بھی ضروری ہے، لیکن جب والدین جوان ہوتے ہیں، جب ان کے ہاتھوں میں طاقت ہوتی ہے، جب ان کے پیروں میں طاقت ہوتی ہے، جب وہ کما کر کے لاتے ہیں، تو نیک بخت اولاد تو دور رہی، نیک بخت اولاد نہ بھی ہو تب بھی والدین کی فرمانبرداری کرتی ہے۔ ایک تو ان کے ہاتھ پیروں میں طاقت ہوتی ہے، دوسری بات یہ کہ وہ کما کر کے لاتے ہیں، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے، جب ان کے پیروں میں طاقت نہیں ہوتی، جب ان کے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہوتی، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہ جاتے، جب وہ کمانے کے لائق نہیں رہ جاتے، تب ایک نیک بخت اولاد بھی آزمائش میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ گناہگار کی بات نہیں کر رہا، وہ اولاد جس نے جوانی میں اپنے والدین کی فرمانبرداری کی تھی، وہ اولاد بھی بڑھاپے میں جانے کے بعد اپنے والدین کے متعلق آزمائش میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کا بڑھاپا ہوتا ہے، جب ماں یا باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں بڑھاپے کی حالت میں انسان کا دماغ بچپن کی طرف چلا جاتا ہے، بچپن کی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں نا بڑھاپا بچپنا لاتا ہے، بڑھاپا بچپنا لاتا ہے، تو بچپن کی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلا بہت سکون سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بہت جوش میں نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب باپ بوڑھا ہوتا تو کبھی کبھی کہتا اپنے بیٹے سے، بیٹا مجھے چاول چاہیے، لیکن طبیعت خراب ہے، بیٹا کہتا ابا جان چاول نہیں کھلائے جا سکتے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ لیکن باپ کا ذہن جو ہے وہ بچپن کی طرف چلا گیا ہے، بچپن کی عادتیں آ گئی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ وہ کہتا نہیں، اور ضد بھی آ جاتی ہے، ضدی پن کی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کہتا نہیں مجھے تو چاول کھانے ہیں، بیٹے نے لاکھ منع کیا لیکن چاول کھا لیے، طبیعت خراب ہو گئی۔ تو نیک بخت بیٹا ہے، جب اس کو پتا چلا کہ باپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو اسے غصہ آ جاتا، کبھی کبھی کہتا ابا جان میں نے آپ سے منع کیا تھا نا چاول مت کھانا، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، چاول کھائیں گی طبیعت خراب ہو جائے گی، میں نے آپ سے منع کیا تھا، اس کے باوجود آپ نے چاول کھا لیے ہیں، طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ایسے وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس نوجوان کے لیے ارشاد فرمایا، اے نوجوان ایسے وقت میں اگر تجھے غصہ آنے لگے، تیرا پیمانہ سب لبریز ہونے لگے، تو یاد رکھنا ایسے وقت میں بھی ولا تنہار ہوگا، تجھے اپنے باپ سے اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسے جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے وقت میں بھی غصہ نہیں آنا ہے۔ باپ کہتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، باپ کہتا مجھے ہوش میں لیٹنا باہر، بیٹا کہتا نہیں ابا جان بڑھاپا ہے آپ کا، ہوش میں لیٹیں گے طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یہاں بھی یہی ہوتا ہے، منع کیا، ضد کی، باپ نے نہیں مانا، ہوش میں لیٹ گیا، بوڑھا ہے، بچپن کی طرف ذہن چلا گیا، اتنا دماغ اور اتنا شعور نہیں کہ میری طبیعت خراب ہو جائے گی، ضد کر لی، طبیعت خراب ہو گئی، پھر وہی نمبر آیا، نیک بخت بیٹا اس کے باوجود آزمائش میں مبتلا ہو گیا، غصہ آنے لگا، کہنے لگا ابا جان میں نے تم سے منع کیا تھا۔ تو ایسے وقت میں جب انسان کو غصہ آنے لگے، جب انسان کا پیمانہ صبر لبریز ہونے لگے، جب انسان کا مزاج سخت ہونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے بندے اگر تجھے ایسے وقت میں غصہ آنے لگے والدین پر، تو یاد رکھ تجھے ایسے وقت میں بھی اپنے باپ سے غصہ تو بہت دور کی بات ہے، اس تک کہنے کی اجازت نہیں ہے، اسے ڈانٹنے ڈپٹنے کی اجازت نہیں ہے، اسے جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے دادا جان تھے، بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، ماشاءاللہ علامہ توصیف رضا مصباحی بھی تشریف لے آئے ہیں۔ آئیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ توصیف رضا مصباحی صاحب قبلہ۔ آپ لوگ بیٹھیے۔ تو حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بچپن کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، بڑھاپے میں بچپنا آ جاتا ہے۔ ہمارے دادا جان تھے، 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ آپ لوگ بیٹھ جاؤ جلدی سے، کیونکہ توجہ جو ہے وہ۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ بڑھاپا بچپنا لاتا ہے، پوری توجہ ادھر، بڑھاپا
بچپنا لاتا ہے۔ میں اپنے دادا جان کی بات بیان کر رہا تھا کہ جب ہم گھر سے باہر کہیں جاتے تھے، ان کی نظر پڑ جاتی تھی تو پوچھتے تھے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ جواب دے دیا کہ کہیں نہیں، بازار جا رہا ہوں۔ دوبارہ پھر نظر آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ پھر جواب دے دیا۔ اگر 10 مرتبہ بھی بوڑھے آدمی کو آپ نظر آ گئے تو عادت بن جاتی ہے، وہ پوچھتا کہاں جا رہے ہو؟ تو ایسے وقت میں کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی کبھی جو ہے پیمانے صبر لبریز ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت کے لیے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا اے نوجوان، اگر ایسے وقت میں تجھے اپنے باپ پر غصہ آنے لگے تو یاد رکھنا کہ اس کے اندر بچپن کی عادتیں پیدا ہو گئی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، وہ سوچنے سمجھنے کا شعور جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ ایسے وقت میں بھی تجھے اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائی، جب ہمیں کبھی غصہ آنے لگے نا ماں باپ پر تو ہمیں سوچنا چاہیے یار کہ یہی ماں تھی جس پر آج ہم غصہ کر رہے ہیں، کل یہی ماں تھی جب ہمارا بچپنا تھا۔ 9 مہینے تو اس نے ہمیں اپنے پیٹ میں رکھا تھا اور کتنی پریشانیاں جھیلی تھی میرے بھائی، کتنی پریشانیاں اس وقت ہوتی ہیں۔ ماں کھانے پینے کا خیال کرتی ہے، تمہاری کتنی نعمتوں کو پیٹ میں موجود بچے کی وجہ سے ماں کو قربان کرنا پڑتا ہے کہ اگر میں نے ٹھنڈی چیز کھا لی تو کہیں پیٹ میں جو بچہ ہے اسے نقصان نہ پہنچ جائے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ اپنے بارے میں تصور کریں، آپ پیدا ہوئے تھے، آپ بولنا نہیں جانتے تھے، تمہاری ماں تمہیں بولنا سکھاتی تھی، تم چلنا نہیں جانتے تھے، تمہاری انگلیوں کو پکڑ کر کے وہ تمہیں چلنا سکھاتی تھی۔ میرے بھائی، اتنے 2 سال تک اس نے اپنے جگر کا خون اپنے جگر کا خون یعنی دودھ تمہیں پلایا اور تمہیں بولنا سکھایا۔ میرے بھائی، کتنی پریشانیاں جھیلی، کتنی مشکلات جھیلی۔ 2 سال تک پھر کوئی ٹھنڈی چیز نہیں کھائی کہ کہیں تمہیں نمونیا نہ ہو جائے، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے، تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ میرے بھائی، جب آج تم جوان ہو گئے ہو، تمہاری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، تو اب تمہیں سوچنا چاہیے کہ اب یہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر بچپن آ گیا ہے، اب یہ بچپن کی طرح ہے۔ اب ان کی ہر چیز میں تمہیں جو ہے ان کا خیال رکھنا ہے۔ جب تمہارا بچپنا تھا، تم کہیں باہر جاتے، تمہارے ماں باپ کہیں باہر جاتے تھے تو تمہارا بیٹا تم سے کہتا تھا ابا جان فلاں کھلونا لے کر کے آنا، فلاں سامان لے کر کے آنا۔ اور کبھی کبھی تو بہت بڑی فرمائشیں کر دیا کرتا ہے بیٹا، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے کہ ابا جان ہوائی جہاز لے کے آنا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہتے نہیں ہوائی جہاز کیسے لا دوں گا، بلکہ آپ بیٹے سے کہتے ہیں بالکل تیرے لیے تیری ہر فرمائش کو پورا کروں گا۔ تو میرے بھائی، جب بڑھاپا ماں باپ کا ہوتا ہے تو کبھی ان کے لیے بھی یہ خیال کیا کریں کہ جب باہر جایا کریں تو کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز لے لیا کریں، کوئی نہ کوئی کھانے پینے کا سامان لے لیا کریں، بوڑھی ماں کے ہاتھ میں، بوڑھے باپ کے ہاتھ میں دے دیا کریں تاکہ ان کے دل کو تسلی ہو جایا کرے میرے بھائی۔ لیکن آج کا معاملہ بالکل الٹا ہو چکا ہے، بالکل معاملہ برعکس ہو چکا ہے۔ آج ڈانٹ میں ڈپٹنے کی بات تو بہت دور کی ہے، آج اف کہنے کی بات تو بہت دور کی ہے، آج جھڑکنے کا معاملہ تو بہت دور چلا گیا، آج تو لاٹھی ڈنڈے نکل آتے ہیں۔ آج آئے دن پیپروں میں یہ نیوز دیکھنے کو ملتی ہے، ایک بیٹے نے اپنے باپ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، ایک بیٹے نے اپنی ماں کو جان سے مار دیا، قتل کر دیا۔ میرے بھائی، کہاں چلے گئے تم؟ میرے بھائی، ایک ماں کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، بچپن کا واقعہ ہے۔ ایک بوڑھی ماں تھی، ایک اس کا نوجوان بیٹا تھا۔ بوڑھی ماں نے کہا بیٹا وقت ایسا ہے کہ چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے۔ بوڑھی ماں نے کہا بیٹا دیکھو یہ کیسی آواز آ رہی ہے۔ بیٹے نے کہا اماں جان کیسی آواز نہیں آ رہی؟ ایک بات بتاؤں کہ جب بڑھاپا آتا تو کبھی کبھی دماغ میں کوئی نہ کوئی ایسا ہی تصور آ جاتا، بیٹھ جاتا، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے، ایک تصور بیٹھ گیا بس، اور وہ نکلتا ہی تو نہیں آسانی سے۔ وہی ہوا اس بوڑھی ماں کے ساتھ۔ کہا بیٹا کیسی آواز آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ جواب دے دیا کیسی آواز نہیں آ رہی، دوسری مرتبہ پھر پوچھا یہ کیسی آواز آ رہی ہے، اسی طرح سے 5 یا 7 مرتبہ پوچھ لیا۔ بیٹے کو غصہ آ گیا، اماں جان تم نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، تم نے مجھے پاگل سمجھ لیا ہے، بار بار جواب دے رہا ہوں کیسی آواز نہیں آ رہی، بار بار تم نے میرا دماغ کھا لیا ہے۔ تو بوڑھی ماں نے کہا تھا اے میرے بیٹے سے پرانا کمرہ ہے، اس کے اندر ایک صندوق رکھا ہوا ہے، اس نے ایک کاپی رکھی ہوئی ہے، ذرا اس کاپی کو نکال کر کے لے آ۔ بیٹا جاتا ہے، پرانی کاپی کو لے کر کے آتا ہے، کاپی کو کھولتا ہے، ماں اسے ایک تاریخ دکھاتی ہے، ایک بڑے پرانے زمانے کی تاریخ دکھاتی ہے اور کہتی ہے اے بیٹے فلاں تاریخ تھی، فلاں زمانہ تھا، تیرے بچپن کا عالم تھا، میری جوانی کا عالم تھا، تو نے بچپنے میں مجھ سے ایک بات پوچھی تھی، مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تھا، تو نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، میں نے محبت کے ساتھ جواب دیا تھا، اور صرف ایک مرتبہ نہیں، تو نے 2 مرتبہ نہیں پوچھا تھا، 3 مرتبہ
مرتبہ نہیں پوچھا تھا، 5 مرتبہ نہیں پوچھا تھا، 7 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، بلکہ تقریباً تو نے مجھ سے 70 مرتبہ پوچھا تھا. اور جیسے جیسے تو پوچھتا جاتا تھا میری محبت بڑھتی جاتی تھی. میں تیری پیشانی کو چوم چوم کے تجھے جواب دیتی رہتی تھی. اے میرے بیٹے ذرا اپنی محبت کا اور میری محبت کا موازنہ تو کر. ابھی تو میں نے 7 مرتبہ نہیں پوچھا ہے، تیرا پیمانے سب لبریز ہو گیا ہے، تجھے غصہ آ گیا ہے. ارے تو نے تو 70 مرتبہ پوچھا تھا، تب بھی تیری ماں کو غصہ نہیں آیا تھا. میرے بھائی ذرا سوچو، بچپن کا تصور کر لیا کرو جب تمہیں اپنے ماں باپ پہ غصہ آیا کرے. اور ایک بات یاد رکھو، ماں باپ کی فرما برداری کا انسان کو فائدہ بھی ملتا ہے، فائدہ بھی ملتا ہے. اگر نافرمانی کرتا تو گناہ تو ہوتا ہی ہے، عذاب تو ہوتا ہی ہے، دنیا ہی میں ذلیل و رسوا تو بنتا ہوتا ہی ہے. لیکن اگر فرما بردار ہوتا نا تو اس کا فائدہ کتنا ملتا ہے میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں. ایک مرتبہ غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار فلاں جگہ جا رہا ہوں، سواری کا انتظام نہیں ہے، سواری کا انتظام فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی میرے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ جاؤ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں ایک کہوش نام سے میرا بندہ رہتا ہے، اس سے اپنی سواری کا انتظام کرا لینا، وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں گئے. حضرت کہوش ایک بزرگ تھے آپ کی امت کے، انہوں نے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. بڑی محبت سے بٹھایا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا سواری کا انتظام نہیں ہے، اس لیے اللہ نے آپ کے یہاں بھیجا ہے. تو حضرت کہوش نے، اللہ کے ایک ولی ہے آپ کی امت کے، آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے نیچے ایک بادل کا ٹکڑا نظر آ رہا تھا. آپ نے اس بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا تو زمین پہ آ گیا. اللہ اکبر. اور وہ بادل کا ٹکڑا جب آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا حضرت کہوش نے کہ انہیں سوار کر لے اور جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں پہنچا دے. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بادل کے ٹکڑے پر سوار ہوتے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. اور بعد میں دست بستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، یہ تیرا بندہ کہوش یہ کتنا معزز ہے تیری بارگاہ میں، تیری بارگاہ میں اسے کتنا عظیم مقام و مرتبہ ملا ہوا ہے کہ اس نے آسمان کے نیچے بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا ہے تو بادل کا ٹکڑا زمین پہ آ گیا ہے. اے پروردگار، کس نیکی کی بنیاد پر تو نے اس بندے کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے عیسیٰ روح اللہ سنو. جب یہ جوان تھا اس کی ایک بوڑھی ماں تھی جس کے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی، جس کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، وہ کچھ اپنے ہاتھ سے اور پیروں سے نہیں کر سکتی تھی. تو یہ اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتا تھا. لقمے کو روٹی کے اپنے منہ میں چبایا کرتا تھا اور منہ میں چبا کر کے اپنی ماں کے منہ میں دیا کرتا تھا. اس طریقے سے یہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا. جب وہ ماں اس لقمے کو کھا لیا کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی تھی اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، میرا یہ بیٹا کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کرتا، میں جس چیز کو کہتی ہوں فوراً پوری کر دیا کرتا ہے. اے مالک و مولا، اگر میرے دنیا سے جانے کے بعد اگر یہ تیری بارگاہ میں کسی چیز کا سوال کر لے اے مالک و مولا اس کے سوال کو ضرور پورا کر دینا. اے عیسیٰ روح اللہ، اس کی ماں نے جو دعا اپنے بیٹے کے لیے فرما برداری کی وجہ سے کی تھی، میں نے اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. اب یہ اس کا بیٹا کہوش مجھ سے جو سوال کرے گا اس کے سوال کو میں رد نہیں کروں گا بلکہ قبول کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. اس لیے میرے بھائی والدین کا مقام و مرتبہ بہت عظیم ہے، بہت فائدے ملتے ہیں والدین کے. آج کل انسان مزاروں پہ جاتا ہے، اجمیر جا رہا ہے، کبھی بریلی شریف جا رہا ہے، کبھی کلیئر جا رہا ہے اپنی مرادوں کو پورا کرانے کے لیے، کاروبار میں ترقی ہو جائے، بزنس اچھا ہو جائے. لیکن گھر میں والدین ناراض ہیں، گھر میں ماں ناراض ہے، گھر میں باپ ناراض ہے. میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان درگاہوں پہ جانے کا. یقیناً درگاہوں پہ جانے کا فائدہ ہوتا ہے، بزرگان دین کا فیضان ملتا ہے، لیکن جب تیرے ماں باپ ناراض ہیں تو تجھے کہیں سے کچھ نہیں ملے گا. پہلے ماں باپ کو راضی کر پھر اجمیر جانا، پہلے ماں کو اور باپ کو راضی کر پھر کلیئر شریف جانا، پھر بریلی شریف جانا. میرے
میرے بھائی جب کوئی کاروبار کیا کرو نا، جب کوئی دکان کھولا کرو، جب کوئی بزنس کیا کرو، بزنس شروع کر رہے ہو تو سب سے پہلے مزاروں پہ بعد میں جانا، پہلے اپنی ماں سے کہنا یا اپنے باپ سے کہنا کہ ابا جان اماں جان ذرا وضو کر لو، وضو کر کے ذرا مصلی بچھا لو، مصلی بچھانے کے بعد ذرا 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، اور نماز نفل پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے کے بزنس اور کاروبار کے لیے دعا کر دو۔ قسم خدا کی میرا یقین کہتا ہے اگر ماں نے وضو کر کے مصلی بچھا لیا اور مصلی بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کر لی اور سجدے میں جانے کے بعد اپنے بیٹے کے کاروبار کے لیے دل سے دعا کر دی تو قسم خدا کی وہ دعا بارگاہ رب العزت میں ضرور قبول ہو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پہلے اس کام کو کیا کرو یار بھائی، ورنہ یاد رکھو ماں باپ کا یہ تو فرمانبرداری کا فائدہ اور نافرمانی کا گناہ بھی بہت عظیم ہے۔ وقت بہت کم ہے ورنہ میں تفصیل سے گفتگو کرتا، بس 2-3 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ نافرمانی کا گناہ بھی بہت عظیم ہے۔ اور صحابہ کرام، ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بات بتا دوں صحابہ کے بارے میں کبھی اس طرح کی بات آ جایا کرے کہ ان سے زنا سرزد ہو گیا تھا، یا ان سے جو ہے جیسے ابھی والدین کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ بیوی کی وجہ سے ماں ناراض ہو گئی تھی، تو اس طرح کے واقعات جب آپ سنیں تو کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ صحابہ حضور کے صحابی سے جو ہے یہ گناہ کیسے ہو گیا، حضور کے صحابی سے ایسا کیسے ہو گیا؟ تو میرے بھائی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ پوری کائنات کے سامنے صحابہ کے بعد جو دنیا میں آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آنے والے تھے اور ایک دنیا کو نظام دینا تھا، پورا نظام اور سسٹم بننا تھا نا دنیا کا، تو صحابہ کرام کے سامنے ہی دنیا کے نظام کے لیے اس طرح کے واقعات ہوئے تاکہ دنیا والوں کے سامنے پورا سسٹم چلا جائے، پورا نظام چلا جائے، دنیا والوں کو جو ہے زندگی گزارنے کے طریقے مل جائیں، کس چیز میں کتنا گناہ تھا، کس کی وجہ سے کیا نقصان ہو سکتا تھا، وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں۔ یہ بے شک سبحان اللہ، نعرہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ تو میرے بھائی تو اس لیے بدگمانی کبھی پیدا نہ ہو صحابہ کے تعلق سے، تو اس لیے میں واقعہ سنا رہا ہوں، بدگمانی پیدا ہو سکتی تھی اس لیے میں نے یہ بات آپ کو بتا دی۔ حضرت علقمہ، آخری واقعہ بس، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، دم نکلنے کا وقت ہے، اچانک آقا کریم کی بارگاہ میں صحابہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ علقمہ کے دم نکلنے کا وقت ہے، کلمہ شریف زبان سے ادا نہیں ہو رہا، پورا کلمہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا اور جان بھی نہیں نکل رہی۔ آقا کریم نے پوچھا کیا ماں باپ ہیں؟ کہا باپ تو نہیں ہے، والدہ ہیں۔ کہا اچھا، والدہ ناراض ہیں راضی ہیں؟ کہا ناراض ہیں۔ کہا جاؤ والدہ سے جا کے کہو ان کی کہ یا تو میں آ جاتا ہوں ان کے پاس یا وہ میرے پاس آ جائیں۔ تو خبر پہنچی تو والدہ نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تکلیف نہیں دے سکتی، میں خود آقا کریم کی بارگاہ میں چل کر کے جاؤں گی، وہ آئیں گی۔ مختصر یہ کہ آقا کریم نے پوچھا کیا تم ناراض ہو اپنے بیٹے سے؟ کہا ہاں میں ناراض ہوں، اس نے اپنی بیوی کی وجہ سے مجھے ناراض کر لیا ہے۔ حالت کہا کیسا ہے تمہارا بیٹا؟ کہا بہت نیک ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، روزے دار ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، لیکن بیوی کی وجہ سے مجھے ناراض کر لیا۔ کہا اچھا، کہا معاف کر دو اپنے بیٹے کو۔ کہا معاف نہیں کروں گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں۔ لکڑیاں جمع کی گئیں، گٹھڑ جمع ہو گیا لکڑیوں کا، اور وہ پوچھنے لگی، ماں پوچھنے لگی علقمہ، حضرت علقمہ کی کہ یہ لکڑیاں کس لیے جمع کی جا رہی ہیں؟ کہا اس میں آگ لگائی جائے گی اور آگ لگانے کے بعد تمہارے بیٹے کو اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ کہا میں یہ تو برداشت نہیں کر سکتی، میری نگاہوں کے سامنے میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے، بھلا یہ میرا دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بوڑھی عورت سن لے، یہ عذاب دنیا کا آخرت کے عذاب سے بہت آسان ہے، بہت ہلکا ہے۔ تو اگر معاف نہیں کرے گی تو تیرے بیٹے کو اسی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ماں کا دل تھا، تڑپ گیا، دھڑک گیا، کہا میں یہ کبھی برداشت نہیں
کر سکتی. میں ساری کائنات کے مرکز عقیدت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے کہتی ہوں کہ میں نے علقمہ اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علقمہ کی زبان سے کلمہ شریف ادا ہو گیا ہے اور جان قفص انصری سے پرواز کر گئی ہے. اللہ اکبر. پتا چلا کہ ماں باپ کی نافرمانی بہت خطرناک چیز ہے، یہاں تک کہ نافرمان کے لیے اندیشہ کفر بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ جان جاتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. اس لیے میرے بھائی آخر میں مؤدبانہ آپ سے یہی عرض کروں گا کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ پابندی کے ساتھ اپنے والدین کی قبر پر جایا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کیا کریں، یا اپنے گھر ہی میں ان کے لیے ایصال ثواب کیا کریں. یا آپ کے اوپر آپ کے والدین کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی موت کی قبر کی حشر کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کا فرما بردار بنائے. اللہ تعالی جناب حاجی پپو صاحب کی اہلیہ محترمہ کی مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.